बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर। हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी तरह से जानते होंगे। आपका असली नाम कुतुबुद्दीन अहमद बिन शेख अब्दुर रहीम है। तारीख़ विलादत 4 शवालुल मुकर्रम 1114 हिजरी बमुताबिक 21 फरवरी सन 1730 ईस्वी बरोज़ बुध, जबकि आपका विसाल 29 मुहर्रमुल हराम 1176 हिजरी बमुताबिक 20 अगस्त 1762 ईस्वी बरोज़ हफ्ता है। अज़ीज़ तलबा, हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बेशुमार ख़िदमात हैं और किसी भी शख्सियत पर जो अवामिल असरअंदाज होते हैं, इसमें माहौल बहुत अहमियत का हामिल है। चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर में पैदा हुए जब कुफ्र, गुमराही, फ़िस्क और इल्हाद बुरी तरह से जड़ पकड़ चुकी थी। ऐसे हालात में आपस में नाइत्तफ़ाक़ी की वजह से मुख्तलिफ़ ग्रोह बन चुके थे, फ़िरका वारियत बहुत आम हो चुकी थी। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दौर में आँख खोली और मुसलमानों की बेदारी के लिए अपनी तमाम तर खिदमात को बरूए कार लाते हुए ऐसी खिदमात पेश की हैं कि जो रहती दुनिया तक के लिए ज़िंदा रहेंगी। आपकी तालीम व तरबियत अपने वालिद से ही आपने हासिल की। बचपन ही से आपको कुरान के और हदीस के उलूम से दिलचस्पी थी और आपने इन्हीं उलूम पर अरबी और फ़ारसी में दस्तरस भी हासिल कर ली। हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार ख़िदमात हैं। हज़रत शाह साहब के नज़दीक इस्लाम सिर्फ़ अक़ायद और इबादत का नाम नहीं, बल्कि एक इस्लाम को कायम करना और इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाना, इसका नाम इस्लाम है। और यही वो जज्बा था जिसने मुसलमानों के दिलों में इस्लामी रियासत के क़याम की तड़प पैदा कर दी। आपने एक अजीम फ़लसफ़ी की हैसियत से काम किया। आपकी जो बेशुमार ख़िदमात हैं उनमें फ़िक़ही कारनामे हैं कि शिया सुन्नी अख्तलाफ़ात थे, दीगर फ़िक़ही मज़ाहिब के जो अख्तलाफ़ात थे उनको ख़त्म करने में भी आपने बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपके इल्मी कारनामे कि आपने कई मौज़ूआत पर बेशुमार कुतब लिखी हैं ताकि मुसलमान समझ जाएँ। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा काविशें की हैं जिनकी रहती दुनिया तक इसकी अभी जो मिसालें हैं वो हमें नहीं मिलती हैं। अल-मुख्तसर, हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी मसावात का निज़ाम कायम करके इंसानियत को आला मकाम पर पहुँचाने का बेहतरीन एहतमाम आपने फरमाया। और हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तज़किया नफ्स की तरफ भी तवज्जो मबज़ूल कराई और मुसलमानों को विलायत के ओहदे पर पहुँचाया। हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की हयात तय्यबा का अगर हम मुख्तसर जायज़ा पेश करें तो उसमें आपका जो असली नाम है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुतुबुद्दीन अहमद है वलीउल्लाह, और तारीख़ी नाम आपका अज़ीमुद्दीन है, कुनियत अबुल फ़याज़। सिलसिला नसब वालिद की तरफ से सिलसिला नसब वालिद की तरफ से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और वालदा की तरफ से हज़रत मूसा काज़िम के साथ जाके मिलता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है अल-फौज़ुल कबीर, उसमें हज़रत शाह साहब ने कुरान मजीद के मज़ामीन को 5 हिस्सों में तकसीम किया। ये शाह साहब की मारकतुल आरा किताब है। शाह साहब ने फ़हम कुरान में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा की हैं और इस किताब में शाह साहब ने कुरान मजीद को 5 के उलूम को 5 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसे उलूम पंजगाना के नाम से याद किया जाता है।
علوم پنگانہ میں پہلے علم الاحکام، پھر علم مباحثہ، پھر تذکیر بآلاء اللہ، پھر تذکیر بایام اللہ، اور آخر میں تذکیر بالموت و بعدہ۔ علم الاحکام، احکام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک امر اور دوسری نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے منع فرمایا، خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، وہ گھریلو نظم و نسق سے تعلق رکھتی ہوں یا معاشرتی، معاشی اور سیاسی امور، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ مشرکین مکہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کے دعوے دار تھے، اور قرآن نے ان قوانین کو نئے سرے سے منضبط کیا اور احکام و حدود کی اثر نو تعیین کی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدود، طلاق، وراثت، انفاق فی سبیل اللہ، حرمت سود، یہ ساری چیزیں احکامات میں آتی ہیں۔ دوسرا ہے مخاصمہ، جس کو مباحثہ بھی کہتے ہیں، مناظرہ بھی کہتے ہیں، باطل نظریات کا رد اور نظریہ حق کا اثبات۔ تو چار بڑے گروہوں کے ساتھ قرآن نے ڈائلاگ کیا، جس میں مشرکین ہیں، یہود ہیں، عیسائی ہیں، منافقین ہیں۔ ان کے باطل نظریات کا رد کیا ہے اور جو عقیدہ حق ہے اس کو واضح کیا ہے۔ مشرکین چونکہ ظاہر ہے جب قرآن نازل ہوا تو مکہ مکرمہ میں مشرکین کے جو سوالات بھی تھے، اور مشرکین اپنے آپ کو مشرک بھی نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو احکام تھے ان پر وہ کچھ عمل کے دعوے دار تو تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے بدعات بنا رکھی تھیں، جیسے خانہ کعبہ کا حج کرنا، عمرہ کرنا، نسب اور اسات کے ذریعے حرام ہونے والی عورتوں کی تحریم، غسل جنابت، ختنہ، حرام مہینوں کی حرمت، قربانی، وضو، نماز، روزہ، اسی طرح صدقہ، خیرات، قتل، چوری، سود وغیرہ، یہ بھی تو حرام تھے۔ اس طرح یہود تورات پر ایمان کے دعوے دار تھے، اور وہ تحریف بھی کرتے تھے، کتمان آیات کرتے تھے، اور افطرا یعنی اپنی طرف سے بات گھڑ کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور جو اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں بھی سستی کرتے تھے۔ نصارہ میں عقیدہ تثلیث، جیسے ایک باپ، دوسرا بیٹا اور تیسرا روح القدس، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود خدا بھی ہیں اور خدا کے بیٹے بھی ہیں اور پاک روح ہیں، یعنی یہ بشر تو ہیں لیکن ان کے اندر الوہی صفات آ گئی ہیں۔ اس کے بعد منافقین، یہ بھی منافقین آپ کو پتہ ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عملی اور ایک قلبی۔ یعنی نفاق کی پہلی قسم یہ ہے کہ دل میں اس کی پہچان ممکن نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح جو عملی نفاق تھا، یعنی جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تیسرا ہے نصیحت بذریعہ صفات و انعامات الہی، تذکیر بآلاء اللہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو قدرتیں ہیں، جو کرشمہ قدرت ہیں، اس پر بات کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کا تذکرہ بڑے اختصار کے ساتھ ہے۔ کیونکہ وہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود ہوں یا عیسائی ہوں یا جو بھی مذہب ہے، وہ اللہ کو مانتے تھے سب۔ اگر وہ شرک کر رہے تھے تو شرک فی ذات نہیں کر رہے تھے، شرک فی صفات کر رہے تھے۔ تو صفات باری تعالیٰ کہ اللہ کی مانند کوئی شے نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف انہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ روحانی نعمتیں یا دنیاوی آسائشیں بیان نہیں فرمائی ہیں، بلکہ جیسے بارش ہے تو بارش امیر کے لیے بھی ہے اور غریب کے لیے بھی ہے، وہ جاہل کے لیے بھی ہے اور پڑھے لکھے کے لیے بھی ہے، شہر کے لیے بھی ہے اور دیہاتی کے لیے بھی ہے، عربی کے لیے بھی ہے اور اجمی کے لیے بھی ہے۔
تو ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا، زمین و آسمان کی پیدائش ہے، بادلوں سے پانی کا برسنا، نہر، دریا، اسی طرح پھل بیج. تو چوتھا جو ہے وہ نصیحت بذریعہ تاریخ اقوام عالم، تذکیر بایام اللہ. تو اس میں جو قرآن کا اسلوب تاریخ ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، دیگر جو اقوام ہیں ان کے تذکرے کیے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کیے گئے ہیں، قرآن اور عہد نبوی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، غزوات کا تذکرہ ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو انبیاء علیہ السلام کے جو اہم واقعات ہیں، جن قوموں نے کہاں مانا انہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، ان کے تذکرے بھی ہیں. اور آخر میں ہے نصیحت بذریعہ موت و بعد الموت. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موت اور اس کے حالات کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور موت کے بعد انسان کی بے بسی اور بے چارگی کا کیا عالم ہوتا ہے، اور موت کے بعد ہم نے ظاہر ہے جنت اور جہنم سے واسطہ پڑھنا ہے. تو اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں، موت کے وقت عذاب کے فرشتے کس طرح آتے ہیں، قیامت کا آنا یقینی ہے، تم اس دن کی تیاری کرو، جہنم کی ہولناکیاں یہ بیان کی گئی ہیں، جنت کی نعمتوں اور راحتوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو عزیز طلباء، آج کا لیکچر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور یہ بہت اہم ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں انہوں نے علوم اسلامیہ کے حوالے سے اتنا بڑا کام کیا کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا اور اب تک ایسا کام نہیں ہوا. تو آپ کی جو کتب ہیں، آپ کی جو ترجمہ آپ نے لکھا، یہ یعنی آج آپ کو جتنی بھی قرآن مجید کی دیگر زبانوں میں برصغیر پاک و ہند میں اگر تفاسیر مل رہی ہیں، تراجم مل رہے ہیں، تو اس کا سہرا بھی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے. پاکستان کے قیام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کہ آپ نے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ آپ نے برصغیر پاک و ہند میں جو قرآن مجید کو صرف انہوں نے کتاب تلاوت بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کو کوئی خیر و برکت والی کتاب صرف بنا کے رکھا ہوا تھا، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف نہیں آ رہے تھے، اور اگر یہ کام ہوتا بھی تھا تو صرف علماء کا ہوتا تھا. تو یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پہلے مرتبہ قرآن کا مکمل ترجمہ، ویسے تو تراجم کئی تھے لیکن جو مکمل ترجمہ ہے وہ فتح الرحمن کے نام سے فارسی میں شائع کیا، اور پھر ان کے بیٹوں نے اسی کام کو آگے بڑھایا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی مفتی بنے گا تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک اپنی سند کو لے کے جاتا ہے. برصغیر پاک و ہند میں حدیث کے علوم کو متعارف کرانے میں جہاں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے، تو وہاں پہ انہی کے کام کو مزید آگے بڑھایا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں جو اور بہت سی چیزوں اور مضامین پر بات کی ہے، کہ جیسے ناسخ اور منسوخ ہے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.